सौदेबाजी के नतीजे में ई जोन के डीआईजी की पोस्टिंग मुसलसल इल्तिवा का शिकार होती चली जा रही है। इत्तला ये मिली है कि नीलामगर की बोली जो है वो इस वक्त 12 खोखों तक पहुंच चुकी है और ख्याल है कि ये 20 खोखों को क्रॉस कर जाएगी। इसका जिम्मेवार कौन है, इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि अल्लाह की लाठी बे आवाज पुलिस के लिए, खास तौर से उन पुलिस वालों के लिए जो दूसरों पर जुल्म ढाते हुए खुदा के कहर को, अल्लाह के अजाब को, अल्लाह के खौफ को बिल्कुल भुला देते हैं और चंगेज खान बनकर दूसरों को तबाह और बर्बाद करते हुए चले जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे एक वाक्य को बुनियाद बनाकर कि वाकया क्या है, उसकी हकीकत क्या है, लेकिन अल्लाह की लाठी यहां पर चल पड़ी है। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के उस बीटर कांस्टेबल पर कि जिसे 3-4 माह पहले तक तो खुद एएसपी लियाकताबाद जो कि आईजी के टास्क फोर्स के सरबराह हैं, वो उन्हें तलाश करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए जमीन और आसमान को खोदते चले जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इस वक्त जो है वही कांस्टेबल, बीटर कांस्टेबल जो है वो एएसपी लियाकताबाद के आंख के तारे बन गए, बल्कि पूरे के पूरे टास्क फोर्स को इस वक्त जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के एंड में, प्रोग्राम के आखिर में फिर हम जो है वो ईस्ट जोन के एक ऐसे एसएचओ पर बात करेंगे जो कि मुसलसल जो है वो एंट्री पर चल रहा है। डीआईजी का लाडला होने के बावजूद आखिर वो एंट्री पर क्यों है, इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम द अवामी शो। ई जोन का डीआईजी जो है वो उनकी पोस्टिंग इल्तिवा का मुसलसल शिकार होती चली जा रही है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई की जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह यह है कि इस वक्त बोलियां चल रही है, कारोबार चल रहा है बड़े पैमाने पर, हुकूमती सतह पर। यहाँ पोस्टिंग किसकी होनी चाहिए जो ज्यादा रोकड़ा देगा। नीलामगर की बोली जो है वो इस वक्त कहा जाता है कि 12 खोखों तक पहुंच चुकी है और ये मुसलसल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। कहा जाता है कि 20 के फिगर को ये क्रॉस कर जाएगा। ये गैर मुसद्दिका जराए ने जो है इतला दी है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय को। किसी जगह से जो है जाहिर है कि करप्शन की कोई भी इतला की तस्दीक नहीं हो पाती, इसी वजह से इसकी तस्दीक भी नहीं हो पा रही। लेकिन जो पोस्टिंग जो है मुसलसल इल्तिवा का शिकार है, ये जो है ये इल्तिवा जो है वो इस बात को किसी न किसी तरीके से साबित कर रहा है, बल्कि दलील बन रहा है कि हाँ कोई ना कोई दाल में काला है। अब ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से ई जोन जो है वो फरश से अरश तक पहुंच गया करप्शन की दुनिया में, कि एकदम से उसका भाव जो है वो 12 कोको तक पहुंच चुका है और ये मुसलसल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जाता है कि पिछले 2-3 हफ्तों से जिस बर्क रफ्तारी से जो है ई जोन के मौजूदा डीआईजी मुकद्दस हैदर अपने मुशीरों के मशवरों पर जो है जो पोस्टिंग कर रहे हैं, खासतौर से अकरम आराई की पर्चियां हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी जो है वो इस जेब से, कभी इस जेब से, और उसके बाद जो है फिर ये सलूके से भी पर्चियां निकलना शुरू हो गई है। और अब दड़ादड़ जो है वो 18, 19, 20 एसएचओस की पोस्टिंग हो गई और जो 2-3 खोखे इन्होंने जो है पिछले 15-20 दिनों में इन्होंने बटोर लिए, उसकी वजह से जो है एक शोर मच गया, एक वावेला मच गया। और खुद इस जोन के तीनों जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं वो भी मुख्तलिफ घरों में जाकर इस वक्त रोना रो रहे हैं कि भाई उनके हकूक पर जो है वो ढाका डाला जा रहा है। पता नहीं किस किस्म का डीआईजी उन पर कौन से गुनाहों की वजह से मुसल्लत किया गया कि उनके हलकों से नवाले निकाल निकाल के खुद चबा रहा है और उन्हें जो है वो बेयार मददगार छोड़ दिए गए।
ان کے چیخ و پکار سے بھی جو ہے بڑے گھروں میں بیٹھے لوگ بھی جو ہے ان کی بھی آنکھیں کھل گئی کہ وہ ایسٹ زون تو سونا اگلنے والی زمین ہے، سونا اگلنے والا یہ زون بن چکا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اس ڈی آئی جی کی پوسٹنگ میں جو ہے وہ اب سودے بازی شروع کیے جانے کی اطلاع ہے۔ پہلے تو صرف طارق داریجو امیدوار تھے یہاں کے، اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اور بہت سارے فگر، بہت سارے لوگ اس میں کود پڑے ہیں۔ اب ناصر آفتاب بھی آگے ہیں، عامر فاروقی بھی آگے ہیں، خود شرجیل نعیم کرل جو ہے وہ بھی آگے ہیں، اور کچھ دو چار اور بھی نام ایسے آگے ہیں کہ وہ بھی جو ہے پوسٹنگ کے حصول کے لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ رابطے شروع کر دیے، اور وہ بھی بولیاں لگانے والوں میں شامل ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل ذمہ کہ یہی وجہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کی پوسٹنگ نہیں ہو سکی۔ اس وجہ سے اس پوسٹنگ سے جو دوسری پوسٹنگیں جڑی ہوئی ہیں وہ بھی جو ہے وہ غیر معمولی التوا کا شکار ہو گئی ہے۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ میں نے کیوں اس کا چناؤ کیا ہے، اور یہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں یہ کوئی ویسی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندیر نہیں۔ یہ جو کہاوتیں ہیں یہ صدیوں کے تجربوں کا نچوڑ ہے۔ ان تجربوں کے بعد جو ہے اس قسم کی کہاوتیں جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ رضویہ تھانے پر سینٹرل ڈسٹرکٹ کے جو سیشن کورٹ کے جج کی طرف سے جو ہے ایک مجسٹریٹ نے چھاپا مارا، اور وہاں سے ایک مغوی کی بازیابی عمل میں لائی گئی۔ پچھلے کوئی 4-5 دنوں سے جو ہے وہ تھانے میں اسے رکھا گیا تھا، اور مبینہ طور پر اس کی رہائی کے عوض جو ہے 25 لاکھ کا تاوان مانگا جا رہا تھا۔ اس کے مغوی کے گھر والوں نے کورٹ سے رابطہ کیا، پتہ چلا کہ تھانے میں ہے، تو تھانے میں چھاپا مار کے وہاں سے اس کی بازیابی عمل میں لائی گئی۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ اس رضویہ تھانے کے ہیڈ محرر جو ہے وہ رانا عمیر کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے۔ رانا عمیر کے خلاف اب کہتے ہیں کہ مقدمہ بھی درج ہونے جا رہا ہے، اور اسے باضابطہ جو ہے اس میں گرفتار بھی کیے جانے کی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہے، یا گرفتار کر لیا گیا، لیکن کارروائی ان کے خلاف شروع کر دی گئی ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پہ نزلہ گرایا گیا ہے، میں اس کا ذمہ وار نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ جو ہے رضویہ تھانے کے ایس ایچ او غلام نبی افریدی کا اور ان کی ٹیم کا کھرا دھرا ہے۔ میں تھانے کا ہیڈ مرور ہوں، مجھ پہ یہ سارا ملبہ گرایا گیا ہے، چونکہ ایس ایچ او جو ہے وہ ایس ایس پی سینٹرل جو ہے وہ ان کے لاڈلے ہیں معروف عثمان کے، لہذا معروف عثمان بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو کر ان کے خلاف یہ سارا ملبہ گرا کر انہیں اس اغوا اور حبس بیجا کے مقدمے کا مرکزی ملزم بنایا جا رہا ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین اب یہاں میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ جو رانا عمیر ہے جس کی آپ تصویر اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ مرکزی ملزموں میں شمار تھا خود نادر مقسی قتل کیس کے۔ نادر مقسی قتل کیس، اغوا اور قتل کا جو کیس تھا نادر مقسی کا، یہ 1 اور 2 ستمبر کی درمیانی شب کو ہوا تھا 2022 میں تھانہ پیر آباد کے علاقے میں، اور یہ مقسی پاڑے کا واقعہ تھا۔ اس وقت رانا عمیر جو ہے وہ پیر آباد تھانے کے ہیڈ محرر تھے۔ میں نے انہیں مرکزی ملزم کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اس جعلسازی کے ماسٹر مائنڈ تھے جس جعلسازی کے نتیجے میں جو ہے خود اس تھانے کے ایس ایچ او جو ہے وہ انظار عالم کو جو ہے اس میں بلا وجہ فٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ خود اس کومبنگ آپریشن میں اس وقت موقع واردات پر تھے، یعنی پراشا قبرستان میں تھے، لیکن انہوں نے جعلسازی کر کے جو ہے روزنامچے میں انٹری کروا دی تھی۔ ڈیوٹی افسر جو اس وقت تھے افضل کے ذریعے ان کی انٹری کروا دی تھی تھانے میں کہ وہ تھانے آئے ہیں اور تھانے کے جو ریسٹ روم ہے اس میں آرام کرو، اور بعد میں پھر انہی کی طرف سے 2 سگے بھائیوں کے پکڑے جانے کی
انٹری بھی کرا دی تھی اور بعد میں انٹری کے نیچے جو ہے وہ ان کی باقاعدہ گرفتاری 54 میں کروا دی گئی تھی، اور یہ ساری تحریر جو ہے اسی ڈیوٹی افسر سب انسپکٹر افضل سے کروائی گئی تھی، اس ہیڈ مورر رانا عمیر نے، اور بعد میں رانا عمیر نے ان سے کہا تھا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ آپ ایس ایچ او انظار عالم کے دستخط کریں۔ اس پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے انکار کیا اور جھگڑ پڑے ان سے کہ ایک مجھ سے تم غلط کام کر رہا ہو، ایک تو انٹری میں نے کر دی، چونکہ میں ڈیوٹی افسر ہوں، تمہارے کہنے پر میں نے انٹری کر دی، انٹری تک تو بات صحیح ہے، لیکن اب میں خود ایس ایچ او بن کر دستخط کروں، یہ جعلسازی یہ میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے پریشر ڈالا، انہوں نے تب بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے رانا کہتے ہیں رانا عمیر نے خود کیا دستخط، اور اپنے ماموں جو ان کے تھے اس وقت پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کے منشی تھے رانا خوشی محمد سے کہا کہ بھائی اس نے مجھے تھریٹ کیا ہے سب انسپکٹر افضل نے۔ اسی وقت جو ہے کہتے ہیں کہ پھر خوشی محمد تھانے آتے ہیں اور سب انسپکٹر افضل کو جو ہے وہ مار پیٹ کرتے ہیں اور پر سرکاری اسلحہ تان لیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے خوشی محمد کے بھانجے ہیڈ مورر پیر آباد رانا عمیر نے جو ہے جعلسازی کر کے انظار عالم ایس ایچ او کو جو ہے بلا وجہ اس معاملے میں جو ہے وہ مرکزی ملزم بنا دیا تھا نادر مخسی کے معاملے میں۔ جب یہ بعد میں چیزیں ریکارڈ ہوئی، اس کی جب انکوائری تفتیش شروع ہوئی، تو اس تفتیش سے اپنے بھانجے کو بچانے کے لیے پھر یہی سب انسپکٹر رانا خوشی محمد جو ہے خود اس مقدمے کے تفتیشی افسر یعنی کہ ملک صفدر ڈی ایس پی پریڈی کے گھر کلا کوٹ گئے، اور انہوں نے مبینہ طور پر جو بھی انہیں وظیفہ دینا تھا، جو بھی انہیں رشوت دینی تھی، رشوت دے کر اپنے بھانجے ہیڈ کانسٹیبل رانا عمیر کو جو ہے اس مقدمے کی جعلسازی سے انہوں نے اس وقت بچا لیا تھا۔ تو یہ وہی رانا عمیر ہے جو کہ اس کے مرکزی ملزم تھے۔ اس معاملے سے تو رشوت دے کر انہوں نے اپنی جان چھڑا لی تھی اور ملبہ سارا کا سارا جو ہے وہ انظار عالم پر گرا دیا تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت یہ خدا کے قہر سے، اس وقت یہ اللہ کے خوف سے، اس وقت یہ اللہ کے عذاب کو، سب کچھ کو بھول کر انہوں نے جو ہے وہ ایک شریف اپنے ایسے سچوچ کہ جو اس میں ملوث نہیں تھے انظار عالم، جو کہ اس وقت پراچا قبرستان میں تھے، لیکن ان کو انہوں نے جعلسازی کر کے ان کی انٹری کر کے تھانے میں ان کی موجودگی دکھا دی، جس کے گواہ خود ڈیوٹی افسر جو ہے افضل ہیں، جو انہوں نے بعد میں گواہی بھی دے دی تھی۔ تو اس وقت تو یہ بچ گئے تھے اپنے ماموں کی وجہ سے۔ لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس واقعے میں ملوث نہیں ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ اس وقت صحیح کہہ رہے ہوں کہ یہ جو اغوا والے مقدمے میں جو کہ چھاپا پڑا کہنے میں رضویہ تھانے میں، جو کہ یہاں اس وقت ہیڈ مورر ہیں، ممکن ہے یہ کہ اس میں نہ ہو، اور ایس ایچ او چونکہ غلام نبی آفریدی بہت بااثر ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا اثر استعمال کر کے اپنی کھال بچانے کے اور اپنی ٹیم کو بچانے کے لیے اپنے ایس ایس پی معروف عثمان کے ذریعے انہوں نے سارا کا سارا ملبہ جو ہے اس ہیڈ مورر رانا عمیر پر گرا دیا، اور رانا عمیر جو ہے اس کے ملبے تلے اس وقت دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے یہ اب کارروائی، اور انہیں فی الحال ابھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہ بے آواز لاٹھی اس وقت جو ہے چل پڑی ہے، یعنی کہ وہاں جو آپ نے کیا تھا اس سے آپ بچ گئے تھے، اس سے اب آپ نہیں بچ رہے ہیں۔ اب لاکھ کہو کہ میں اس میں نہیں ہوں، لیکن ملبہ آپ پر آ چکا ہے، واقعاتی شہادت جو ہے وہ آپ کے خلاف بنا دیے گئے ہیں، آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ اس سے اب بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس طرح کے پولیس والوں کے لیے جو کہ دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہوئے، دوسروں کے خلاف غیر قانونی کارروائی کرتے ہوئے، دوسروں پر زمین تنگ کرنے سے گریز نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے قہر کو بھول جاتے ہیں، یہ واقعہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، جو کہ اب اس وقت ہمیں جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خود رضویہ تھانے میں اس واقعے کی شکل میں۔ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن پھر میں کہوں گا نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہاں تو رشوت دے کے آپ نے آپ کو بچا لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں بھی رشوت دے کے آپ کو بچا لے۔ یہ رانا عمیر جو ہے یہ اس سے قبل خواجہ اجمیر نگری تھانے میں بھی جو ہے وہ سینکڑوں موٹر سائیکلوں کو جو ہے وہ ادھر ادھر یعنی کہ اس کو مالخانے سے نکال کر جو ہے فروخت کرنے کے گناہوں نے
جرم میں بھی یہ ملوث رہے، وہاں سے بھی جو ہے یہ سسپینڈ ہو چکے ہیں۔ یہ ہر جگہ جو ہے وہ اپنی ایک تاریخ رقم کر کے آتے ہیں، وہاں سے تاریخ رقم کی، اس کے بعد جو ہے وہ پیر آباد سے تاریخ رقم کی، اور اب جو ہے رضویہ سے بھی جو ہے وہ ایک انوکھی تاریخ جو ہے وہ رقم کرنے کا اس وقت باعث بننے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سے قبل پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب بات ہم کریں گے اس کانسٹیبل کے بارے میں کہ جس کانسٹیبل نے جو ہے وہ ساری کایا ہی پلٹ دی۔ نام ان کا ہے جانزیب۔ یہ جانزیب جو ہے ایک پکٹ ڈیوٹی کرنے والا ایک غیر روایتی کانسٹیبل تھا، غیر روایتی پولیس والا تھا۔ جس طرح عمران خان غیر روایتی سیاستدان، اس طریقے سے یہ غیر روایتی کانسٹیبل تھا۔ غیر روایتی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا جو کہ پولیس کے یا اس سسٹم کے طور طریقوں سے ناواقف ہو یا اس طور طریقوں کے خلاف ہو، چل رہا ہو۔ چونکہ یہ کانسٹیبل جو ہے پکٹ ڈیوٹی والا جو ہے وہ رشوت لینے رشوت دینے کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہوتا ہے، افسروں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، کیسے نہیں کیا جاتا، افسروں کو کس طرح خوش کرنا، اس سے واقف نہیں تھا۔ لیکن انہیں جو ہے اس وقت کے ایس ایچ او طفیل نے بیٹر بنا دیا تھا اپنا۔ بیٹر مطلب ہے کہ پورے علاقے سے بتہ لاؤ اور تمام جو بھی جرم اور نئے جرائم چل رہے ہیں اس کی مبینہ طور پہ سرپرستی کرو۔ یہ کانسٹیبل جانزیب نے یہ شروع کر دیا تھا۔ جانزیب جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہزارہ کا رہنے والا سپاہی ہے، اور یہ اتنا پھر اپنے کام میں آگے بڑھ گیا کہ تمام جو روایتی بیٹر تھے ان کو چھوڑ دیا، بہت آگے نکل گیا تھا، اتنا آگے نکل گیا تھا کہ پھر چھاپا پڑ گیا خود طفیل پر، اور طفیل جو ہے وہ چھاپے کے زد میں آ گئے۔ اے ایس پی لیاقت آباد ایاز حسین جو آئی جی کے ٹاسک فورس کے سربراہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹر صاحب جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ اب بیٹر کو پکڑنے کے لیے ایاز حسین نے جو ہے اس وقت بڑے چھاپے مارے، پوری پولیس پارٹیاں بھجوا دی کہ زمین کھود کے نکالو یا پھر آسمان جا کر، یعنی کہ کہیں سے بھی جا کے جو ہے پاتال سے جا کے اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے۔ کہا جاتا ہے کہ خود اس کانسٹیبل نے جو ہے اس وقت کے ایس ایچ او سے رابطہ کیا کہ بھئی میرا کس طریقے سے معاملہ کرا دو، میں 10 سے 15 پیٹیاں دینے کو تیار ہوں، لیکن معاملہ نہیں ہوا۔ اب کہا یہ جاتا ہے، پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کے جو موجودہ ایس ایچ او ہے، انہوں نے پتہ نہیں کون سی ان کے پاس گیدڑ سنگھی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کانسٹیبل کو جو ہے وہ اپنے سابقہ اے ایس پی لیاقت آباد ایاز حسین سے ملاقات کرا دی، سارے گلے شکوے ختم کرا دیے، سارا غصہ ختم کرا دیا، اور وہ اس وقت اتنے کلوز ہو گئے کہ وہ اس وقت سنا ہے کہ اے ایس پی لیاقت آباد آئی جی کے ٹاسک فورس کے سربراہ جو ہے ایاز حسین کے ہاتھوں کے چھالے بن چکے ہیں، آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں۔ اب وہ پورے کے پورے پہلے تو صرف نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کے بیٹر تھے نا، اب کہتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بیٹر بن چکے ہیں، پورا جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ٹاسک فورس کو۔ جہاں وہ نشاندہی کرتے ہیں وہاں چھاپا پڑتا ہے، جہاں وہ نشاندہی کرتے ہیں وہاں چھاپا پڑتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معاملات طے کرنے میں 20 پیٹیاں انہوں نے دی ہیں۔ 20 پیٹیاں کون کھا گیا؟ ایس ایس پی سینٹرل کھا گئے، غلام نبی آفریدی کو پیسے ملے ہیں، ایس ایچ او انڈسٹریل ایریا کھا گیا ہے، یا پھر اے ایس پی لیاقت آباد کوئی تو کھا گیا ہے، ورنہ یہ برف اس طریقے سے پگھلنے والی نہیں تھی۔ برف پگھل چکی ہے، بلکہ اب تو جو ہے وہ گی شکر ہو چکے ہیں خود سب آپس میں مل کر، یعنی کہ خاص طور سے اے ایس پی لیاقت آباد، میں نے کہا نا کہ ایاز حسین کے آنکھوں کے تارے اس وقت بن چکے ہیں خود یہ کانسٹیبل جانزیب جو ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ پہلے تو یہ حکم تھا کہ اس کو ہاف فرائی کرو، فل فرائی کرو، کس کو؟ اس کانسٹیبل جانزیب کو۔ انہوں نے خود کو ہاف فرائی فل فرائی سے بچانے کے لیے ہی تو 15 جو ہے پیٹیاں دی ہیں، اور وہ فل فرائی ہاف فرائی ہونے والا اب
آنکھوں کا تارا بن گیا، بلکہ سر کا تاج بن چکے ہیں ان تمام بڑے پولیس افسروں کی، وہی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ ہے پولیس کی حالت زار۔ اب پروگرام ختم کرنے سے پہلے جو میں نے کہا تھا نا کہ اس ایس ایچ او پر بات کریں گے جو کہ انٹری پر چل رہا ہے، وہ بھی ایسٹ زون کا۔ جناب عالی، یہ ہے جمال لغاری، ایس ایچ او عوامی کالونی، جو کہ مومن آباد سے سسپینڈ ہوئے تھے منشیات کی فیکٹریاں، منشیات کے اڈے، تھوک کے حساب سے منشیات بکوانے کے جرم میں اس وقت کے ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب کے ہاتھوں، نہ صرف سسپینڈ بلکہ انہیں اس پول سے نکال دیا تھا ایس ایچ اوز کے، کہ جہاں یعنی کہ ڈی نوٹیفائی انہیں کر دیا تھا۔ اس وقت خود مقدس حیدر نے بڑی کوشش کی تھی، سفارش کی تھی ناصر آفتاب کو کہ بھئی انہیں نوٹیفائی کرو ایس ایچ او کے لیے، پول میں انہیں شامل کرو تاکہ میں انہیں اپنے زون میں کہیں ایس ایچ او لگاؤں۔ لیکن اس وقت ناصر آفتاب نے قانون اور اصول کی بات کی تھی کہ ایک آدمی کا جرم ثابت ہے، وہ زہر بیچتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو ڈسمس ہونے کے لائق ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو دوبارہ پول میں شامل کرو؟ نہیں، انہوں نے اپنے ہم اثر ڈی آئی جی کی اس فرمائش کو، درخواست کو، ریکویسٹ کو رد کر دیا تھا اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد بحالت مجبوری وہ ان کا ٹرانسفر کروایا ایسٹ میں، اور ایسٹ میں انہیں پھر ایک انٹری کے ذریعے وہ عوامی کالونی تھانے کا ایس ایچ او لگا۔ انٹری وہ ایک دو دن کی ہوتی ہے، ایک آدھ ہفتے کی ہوتی ہے، یہ انٹریاں سالہ سال تو نہیں چلتی ہے، یہ اب کئی مہینے ہو گئے اسی انٹری پر ایس ایچ او عوامی کالونی چل رہا ہے۔ نہ تو اس کے ایس ایس پی کو پتا ہے کہ اس کا کوئی پکا آرڈر ہے، نہ ہی کسی اور کو پتا ہے، لیکن ابھی تک یہ انٹری پر چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ طارق نواز انہیں یقیناً وہاں سے بے دخل انہیں کر دینا چاہیے کہ ایک انٹری پر ایس ایچ او کیسا اتنا لمبا چل سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں، اللہ حافظ۔